अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब हम अपने दौरे सीरत के उस मरहले में दाखिल हो गए हैं जहाँ पर हमने रोज़ाना एक नया मौजू जो है वो चुनना है और उसमें जो है कुरान और हदीस का मुताला करना है। और वो हमारे जो अकीदा अहले सुन्नत वल जमात की बुनियादें हैं उसके जो है हमने उसके लिए हमने जो है वो कुरान मजीद और अहादीस का मुताला करना है। और उस पर फिर फतावजात जो है हमारे जितने भी फतावजात है पूरी दुनिया के उलमा का, वो इंशाल्लाह ताला उसका मुताला करेंगे हम लोग। आज जो मौजू है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात में अफजल तरीन है, सब में अफजल है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाले वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इस पे कुछ जो है वो दलाइल हैं कुरान मजीद से, और जैसे मैंने अर्ज़ किया अहादीस से, फिर सहाबा ताबीन तबा ताबीन क्या कहते हैं, अइम्मा कराम मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, और इस पे जदीद जो ममालिक हैं हमारे उनके जो सरकारी जो दारुल इफ्ता हैं उनके क्या तासुरात हैं वो भी हम इंशाअल्लाह ताला इस पे पढ़ेंगे। तो आप जितना भी पढ़ पाए हम लोग वो हमारे लिए काफ़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये हमारे पैगंबर की सिफात हैं, उनकी नातें हैं। और मेरे ख्याल में इसमें कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो कि बोर होगा या फिर उसको जो है वो इससे इख्तिलाफ होगा। ऐसे दलाइल हैं ये सारे के सारे। तो इंशाल्लाह ताला आप ज़रा इसको सुनिएगा और उसके बाद आप देखिएगा कि हमारे जो जो हमें सिखा रहे हैं इस वक्त कौन कौन ऐसे उलमाए कराम हैं जो इस राह पे चल रहे हैं, और कौन कौन ऐसे हैं जो कि इस अकीदे से जो है वो रूगर्दानी कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा इस बात से। मुख्तलिफ जो है वो आपको मैं आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ा रहा हूँ, कुछ किताबें आपके साथ शेयर करूंगा मैं आखिर में, वो भी आपने मुताले के लिए रखनी है अपने पास। ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात में अपने हबीब मुकर्रम हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे अजमल, सबसे अकमल, सबसे अनसब, सबसे अनवर, सबसे आलम बनाया, और हर एतबार से आपके शर्फ और इज्जत को सब पर फोकियत अता फरमाई। हकीकत यह है कि तारीफ और तौसीफ के तमाम तर अल्फाज आपकी अजमत शान को बयान करने से कासिर हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस इन अल्फाज की ताबीरात से बहुत बाला और बुलंद है। इसलिए जो कुरान करीम और सही रिवायात में वारिद हैं आपके शान के बारे में, और इसी के मुताबिक हम आपके शान अफजलियत मुख्तलिफ जहतों से पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। नंबर एक, एक तो है कि आप अंबियाए कराम से अफजल हैं, यानी तमाम इंसानों में सबसे अफजल कौन है, अंबियाए कराम। और अंबियाए कराम में सबसे अफजल कौन है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब यहां से देखते हैं हम, अल्लाह ताला ने जिस तरह आलम अरवाह में सारी मखलूकात से अपनी रबूबियत का अहद लिया, इसी तरह तमाम मखलूकात से अफजल जमात अम्बिया कराम से अपने हबीब पर ईमान लाने और उनकी हिमायत और नुसरत करने का अहद भी लिया। यानी बात समझें अहबाब कि हमारी इस दुनिया से पहले जो आलम अरवाह है उसमें दो जलसे हुए हैं, एक खास जलसा और एक आम जलसा हुआ है। जो आम जलसा था उसमें तमाम बनी आदम को अल्लाह ताला ने जमा किया, उनकी अरवाह को, और उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा तू ही हमारा रब है, क्यों नहीं। और दूसरा जलसा हुआ सिर्फ अंबियाए कराम का, और अल्लाह पाक ने उनसे एक वादा लिया जिसका जिक्र कुरान मजीद में, दोनों का जिक्र, दोनों जलसों का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। ये जो खास जलसा है ना, ये खास जलसा, इसकी जो शमे महफिल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, और उसमें अल्लाह ताला ने खुद को भी गवाह रखा है। इसमें अजीब बात यह है, तो आपने क्या किया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि गोया आप तमाम नबियों के नबी और तमाम रसूलों के रसूल हैं। चुनांचा अब कुरान पाक में आता है कि ए महबूब, याद कीजिए
جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک عظیم رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تورات، زبور، انجیل، تو تم اس پر ضرور بضرور ایمان لانا۔ ایک تو یہ وعدہ لیا کہ تم نے ایمان لانا ہے اس رسول پہ جو بعد میں آئے گا، اور ضرور اس کی مدد کرنا، دوسرا وعدہ۔ اور فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا تم اس عہد پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر جو شخص اس عہد کی کے بعد پھر گیا تو وہ لوگ فاسقوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد نبوت عطا کی ہے پیغمبروں کو کہ آپ نے پہلے رسول اللہ کی نبوت پہ ان سب سے وعدہ لیا۔ یہ جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ جو آیت کریمہ ہے، کیونکہ یہ بیس کرتی ہے ہمارے اس عقیدے کو، اس لیے یہ قرآن مجید سے میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ترجمے کے ساتھ، ترجمہ عرفان قرآن سے آپ کو سناتا ہوں کہ کیا ہے، ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں، کہ لفظی ترجمہ بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، سورہ آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، اور یہ جو 81 اور 82 نمبر آیت ہے یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گے، تو ضرور بے ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بے ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اس پہ کیا ہوا؟ اس پہ فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرے باری عہد مضبوطی سے پکڑا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اور سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ یہ تھا جلسہ خاص جس میں آپ نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے انبیاء اور رسل سے عہد لیا۔ تو یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس ہے کہ انبیاء سب انسانوں میں افضل ہے، اور سب انسانوں میں افضل جو لوگ تھے ان سے وعدہ لیا کہ سب سے تم سے بھی افضل جو ہے میرا یہ رسول ہے جس کا نام محمد ہے، اس پہ لیا۔ اچھا جی، یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسرا، حضرت جبرائیل نے اس کی گواہی دی۔ دیکھو فرشتوں میں، یہ تو انبیاء ہو گئے نا انسانوں میں سے، اب فرشتوں کی بات آئی، تو فرشتوں میں سب سے افضل جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں آپ سے زیادہ افضل کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے تمام زمین کے اطراف اور اکناف اور گوشہ گوشہ کو چاند مارا، مگر نہ تو میں نے محمد مصطفیٰ سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی میں نے بنو ہاشم کے گھر سے بڑھ کر بہتر کوئی گھر دیکھا۔ یہ حدیث پاک میں حضرت جبرائیل کی گواہی آ گئی۔ اسی طرح جو قیامت ہے، قیامت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو زمین سے نکلے گا، پھر مجھے جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، اللہ، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا، اس مقام پر مخلوقات میں سے میرے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ اب دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے آپ کی شان دکھانی ہے لوگوں کو قیامت میں۔ اس لیے وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ احمد یرخانی صاحب نے فرمایا کہ قیامت کا جو دن ہے 50,000 سال ہے، لیکن اس میں سے صرف 4 ساعت میں حساب و کتاب ہوگا، اور باقی میں کیا ہوگا؟ باقی میں صرف رسول اللہ کی صفات چلیں گی اور آپ کی شان لوگوں کو دکھائی جائے گی۔ تو آپ نے کہا کہ میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا، اس پہ وہاں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، اور میں نے جنتی لباس پہنا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، اور مجھے اس پر فخر نہیں، ہر شخص قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا کشادگی کا انتظار کرتے ہوئے، اور بے شک میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا، میں چلوں گا اور لوگ بھی میرے ساتھ چلیں گے، یہاں تک کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا تو میں اسے کھلواؤں گا، اور کہا جائے گا کون؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا جائے گا خوش آمدید محمد، پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ صحیح حدیث پاک مستدرک امام حاکم نے اس کو اس مستدرک میں شامل کیا ہے۔ تو یہ محشر کا جو قیامت کا منظر ہے، اس میں تو شدید بہت ساری احادیث ہیں،
وہ پھر انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اب نام کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو جوڑا ہے، یہ شرف کسی کو حاصل نہیں۔ ہم نے تین چیزیں پڑھی ہیں جس میں کہ ان کی مثال کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب چوتھی چیز پڑھ رہے ہیں ہم جس میں ان کے سوا کوئی بھی ساتھ نہیں کھڑا۔ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں ملایا، اور نہ ہی آپ سے زیادہ کسی کو محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے عمر عبد الخطاب روایت فرماتے ہیں، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم سے جب خطائے اجتہادی سرزد ہوئی یا ان سے بھول ہو گئی، ہم ایسا کہتے ہیں، تو انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تو نے محمد کو کس طرح پہچان لیا حالانکہ ابھی تک میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ حضرت آدم نے عرض کیا، مولا، جب تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ تیرے نام کے ساتھ اسی کا نام ہو سکتا ہے جو تمام مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ لفظ دیکھا آپ نے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، مجھے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہی ہے۔ اب جب کہ تم نے اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ امام حاکم نے یہ حدیث جو ہے نا، امام بخاری اور مسلم کی شرطوں پہ اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ اگر لولا کا لما خلقت الافلاکا، کہ اگر آپ نہ ہوتے میرے حبیب تو میں افلاک نہ پیدا کرتا، اور لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، تو اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر ہی نہ کرتا کبھی۔ تو یہاں بھی آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، آدم بھی آپ کے وسیلے سے سوال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی دلیل جس میں آپ یکتا ہیں، یکتا، وہ دیکھو، آپ ربوبیت میں، الوہیت میں یکتا ہے اللہ تعالیٰ، فرمایا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اور آپ محبوبیت میں یکتا ہیں، بالکل بالکل یکتا کھڑے ہیں۔ یہ دلائل ہم اسی کے پڑھ رہے ہیں ہم۔ تمام زمانوں کا نبی، یہ کسی کو نہیں فرمایا، آپ کو فرما دیا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک محدود زمانہ دیا، ایک محدود قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ہمیشہ ہر پیغمبر کو، مگر آپ کو قیامت تک کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا، بڑی برکت والا ہے وہ ذات جس نے اپنے مقدس بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ تمام جہانوں کے ڈرانے والے ہوں۔ یہ ایک بات ہو گئی سورہ فرقان میں۔ دوسری جگہ فرمایا، اور ہم نے آپ کو قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تمام زمانوں کے لیے ہے، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ جو چھٹی دلیل ہے، رحمت للعالمین بنایا، یہ اس میں بھی آپ یکتا ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ہر شخص حصول رحمت میں آپ کا محتاج ہے، دیکھا آپ نے، اور آپ مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، ہم لوگ جب جائیں گے رحمت کے بارے میں، رحمت للعالمین کی تفسیر کریں گے، ایک رات پوری اس پہ لگائیں گے کہ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی، پودوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، آپ جو ہیں وہ رحمت ہی رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں آپ۔ تو یہ یکتا ہیں، اس میں آپ کے ساتھ یہاں کوئی نہیں کھڑا اس میں، اس لیے تمام سب میں افضل ہیں آپ۔ نمبر 7، مقام محمود۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یعنی مقام محمود کیا ہے؟ جہاں سب اگلے پچھلے لوگ آپ کی تعریف اور توصیف کریں گے، یہ ہے مقام محمود، کہ ہر مخلوق جو پہلے آئی بعد میں آئی، تمام کے تمام لوگ آپ کی تعریف اور توصیف بیان کریں گے، اور یہ مرتبہ آپ کے سوا مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جو ہے وہ جلوہ گر فرمائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو فرمایا مقام محمود آپ کو ملے گا۔ نمبر 8 دلیل کہ آپ سب سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کا براہ راست دیدار کرنے والے آپ واحد پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں اپنے محبوب مکرم کے علاوہ کسی کو بھی اپنے دیدار سے شرفیاب نہیں فرمایا۔
चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन शफीक से रिवायत करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने हजरत अबू जर से कहा, अगर मैं रसूलुल्लाह को देखता तो आपसे मैं जरूर पूछता। उन्होंने कहा, तुम किस चीज के बारे में पूछते? कहा, मैं आपसे पूछता कि क्या आपने अपने रब को आंखों से देखा है? हजरत अबू जर ने कहा, मैंने ये सवाल मैंने ये सवाल जो तुम कह रहे हो कि मैं अगर रसूलुल्लाह से मिलता तो मैं ये सवाल करता, मैंने ये सवाल आपसे कर चुका हूं मैं पहले ही। आपने फरमाया, काला रअयतु नूरन, आपने जवाब दिया, मैंने देखा वो नूर है। मैंने अपने रब को अपनी आंखों से देखा, वो नूर है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है पाक। और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रअयतु रब्बी तबारक व तआला, मैंने अपने रब को देखा। ये मुस्नद इमाम अहमद की हदीस पाक है। अल्लाह अकबर। और इसमें तो बहुत सारी अहादीस रिवायत है, बहुत सारी अहादीस, कुरान की आयतें मौजूद है। काना काब कौसैन औ अदना, कौसैन के करीब, इतने करीब हो गए जो दो कमाने गले मिलती हैं आपस में, ऐसे आपको करीब से देखा। वो औहा इला अब्दिही मा औहा मा ज़ागल बसर व मा तगा। ये सारी आयात इसी पे दलाल करती है कि आपने देखा और इतनी बातें की, इतनी ज्यादा बातें की कि अल्लाह ताला ने उसको जाहिर भी नहीं किया लोगों पे कि मैंने महबूब से क्या बातें की, बल्कि एक जुमले में फरमा दिया, वो औहा इला अब्दिही मा औहा। उसके रब ने अपने बंदे को जो वही करनी थी कर दी। जो कुछ भी करना था वो सारा, वो रात थी, पता नहीं क्या, वो कितने हजार साल होंगे, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वक्त थम गया था। यानी जो कायनात की जान है वो कायनात में नहीं, वो लामका में है। तो सारी कायनात रुक गई थी। वहां पे जाके आप पता नहीं कितना अरसा गुजारा। तो ये अल्लाह ताला ने, ये शर्फ किसी को हासिल नहीं हुआ कि अपनी सर की आंखों से अल्लाह ताला का बराह रास्त दीदार कर सके। तो ये भी इसमें आप यकता हैं, इसीलिए आप अफजल हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आपको अपने हिजाबात उठा के दिखा दिए। नवी दलील कि आप यकता हैं, कुरान की हिफाजत का जिम्मा इससे पहले पैगंबरों पे सहीफे नाजिल हुए, यानी एक चैप्टर वाइज एक किताबचे नाजिल हुए, किसी पर बड़ी बड़ी किताबें नाजिल हुई, तौरात जबूर इंजील, लेकिन सब में तहरीफ हुई, सबकी जो जो शरीयतें थी वो मनसूख हो गई, सिवाय कुरान मजीद के। ये शर्फ भी किसी पैगंबर को हासिल नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है ना, तो हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और आपको मैं बताऊं अहबाब, ये डॉक्टर क्या नाम है उनका, महमूद गाजी साहब, उन्होंने किताब लिखी है, बड़ी खूबसूरत किताब है उनकी, वो एक है उनकी मुहादरात सीरत के नाम से, वो जरूर देखिएगा, मैं बल्कि रिकमेंड करूंगा सबको वो जरूर देखें। उसमें से आपने जो है ना वो बताया कि ये जो कुरान मजीद है, कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने उठाया, लेकिन साथ में क्या किया कि आपने कुरान मजीद की हिफाजत के लिए 9-10 चीजों औरों की हिफाजत की। यानी और जो है ना वो 9-10 चीजें ऐसी हैं जिसकी हिफाजत की तो उसके जरिए कुरान की हिफाजत की। उनमें से एक सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की सीरत, आपके सुबह शाम, आपकी गर्मी सर्दी के दिन, आपके रात आपके दिन, आपके बैठने का अंदाज, आपके चलने का, आपके सफर का, आपके हजर का, हर तरह का, आपके गुस्से का, आपके जलाल का, आपके जमाल का, आपकी सिफात का, आपकी खामोशियों का, सारा जिक्र महफूज रखा है सिर्फ इसी वजह से कि कुरान की हिफाजत होगी इससे। और हमारा ये ईमान है कि सीरत रसूल जो है ये कुरान मजीद ही है। ये तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा का फरमान पाक है, और हमारा इसी पे अकीदा है कि एक कुरान जो है वो सहीफों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, और एक वो है जो मक्का मदीना में चलता फिरता कुरान है, वो अमल करके दिखाता है कि कुरान कैसा है। तो कुरान की हिफाजत के लिए सीरत मुस्तफ़ा को महफूज रखा रब ताला ने, इसलिए हम आज पढ़ रहे हैं, और हमारा जो है ना आज हमारी मोहब्बत है उनसे, और हम अपनी जान निछावर करते हैं कि हमारे पास सीरत रसूल मौजूद है और आपका आला अखलाक मौजूद है। तो कुरान की हिफाजत भी आपके यकता होने की दलील है। इसके बाद मुकम्मल दीन के जो है वो गारंटी और जमानत और खुशखबरी जो आपको मिली, इससे पहले किसी पैगंबर को नहीं मिली। अल्लाह ताला ने आपके लाए हुए दीन को अपनी नेमत ताम्मा, यानी मुकम्मल नेमत करार दिया। देखो, आपके दीन को अपनी नेमत ताम्मा, मुकम्मल दीन नेमत फरमाया। आपने फरमाया कुरान मजीद में कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर बतौर दीन पसंद कर लिया, सूरह मायदा से।
اور آپ کے دین کو ادیان سابقہ کے لیے ناسخ قرار دے دیا۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہ آپ کی تمام انبیاء کرام پر عظیم فضیلت ہے کہ آفتاب محمدی کے طلوع ہونے کے بعد اب کسی نبی یا رسول کی شریعت کا چراغ نہیں جلے گا، یہاں تک کہ اگر حضرت موسیٰ بھی ظاہر ہوتے، حیات میں اگر آتے تو آپ کی پیروی کرتے، اور جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو وہ بھی آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ یعنی آپ اس میں بھی یکتا ہیں، افضل ہیں سب سے۔ اللہ کا رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضا رکھنا، یہ دیکھو ہم لوگ مسلمان کیا کرتا ہے، دیکھو یہ سوال یاد رکھو، یہ جملہ یاد رکھو احباب، کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو آپ نے ایک جملے میں بتانا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کا حصول، یہ ہے انسان کے زندگی کا مقصد، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، عبادتیں کرتے ہیں، لوگوں رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، ماں باپ کا جو ہے نا خیال رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، یہ ہمارا ہمارا طریقہ کار ہے، چلا آ رہا ہے۔ اور ہم ہر نیک عمل سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، یہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا، عجیب بات ہے۔ ایک مقام پہ کیا فرمایا؟ ایک مقام پہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر لے گا۔ اندازہ کر لیں کہ آپ کو راضی کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ اور دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر آنے والا لمحہ جو ہے پچھلے سے بہتر ہوگا، یہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا۔ ایک جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ خانہ کعبہ سے جو ہے نا اس کی تحویل ہو رہی تھی، قبلہ کی تحویل ہو رہی تھی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، یعنی ہم آپ کا چہرہ، یعنی اشارہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، یعنی آپ پہ ہماری نظر ہے، خاص نظر ہے آپ پہ ہماری۔ پھر فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا فرمایا آگے؟ کیا فرمایا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا جو رخ ہے وہ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ جس پہ آپ راضی ہیں، آپ کی رضا کی خاطر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی رضا چاہتا ہے، یہ ہے وہ بات جس میں آپ یکتا ہیں تمام پیغمبروں سے، کیا بات ہے۔ تو یہ سارے دلائل ایک جو ہے نا، یہ ہمارے پاس ایک دلائل ہیں، اور یہ ایک طرح کے دلائل جو ہیں وہ 11 انہوں نے جمع کر کے ایک سائڈ پہ میں آپ کو یہاں رکھ کے بتا رہا تھا کہ آپ یکتا ہیں اس میں۔ مختصراً یہ ہے، یہ بات ہم آگے پڑھیں گے بھی صحیح، کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی شان اور عزت خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں کیا ہے، اسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ائمہ کا، سب کا، کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی جو حقیقت ہے نا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ ذہن میں رکھیے گا بس۔ اب دوسری دلیل ذرا دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اس پہ ایک حدیث پاک ہے جو صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حبیب مکرم کو تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا، اور آپ کو باقی تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے چھ چیزیں ہیں عطا کی مجھے، عطا کر کے مجھے باقی تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی ہے۔ دیکھا آپ نے، یہ خود آپ کے فرمان ہے کہ تمام انبیاء کرام پہ مجھے فضیلت دی۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے۔ جوامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹی حدیث ہوگی لیکن مطلب بہت بڑا ہوگا، یہ ہے وہ، یہ جوامع الکلم، اس سے انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ اتنا معنی چھپا ہوتا ہے کہ نہ پوچھیں۔ یہ ہے جوامع الکلم، تمام پیغمبروں سے زیادہ مجھے عطا فرمایا گیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ روب عطا فرمانے کی سے میری مدد فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روب دیا ہے، روب میری مدد کی گئی ہے کہ مجھے روب اور دبدبا عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے پتا ہے، آپ کو ہم نے سیرت میں پڑھا بھی، ابھی پڑھیں گے بھی غزوات میں، کہ آپ کسی شہر میں پہنچتے نہیں تھے کہ وہ لوگ پہلے ہی سرنڈر کر دیتے تھے یا پھر وہ بھاگ جاتے تھے وہاں سے، اتنا روب تھا۔ آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوتا تھا تو بات نہیں کر سکتا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا نہیں سکتا تھا۔ یعنی یہ روب اور نصرت اللہ پاک نے عطا فرمائی باقی پیغمبر کے مقابلے میں۔ تیسری بات،
کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کی ہے، اس میں بھی آپ یکتا ہیں۔ اس سے پہلے جو مال غنیمت ہوا کرتی تھی اس پہ آگ آتی تھی اور وہ اسے جلا دیتی تھی، قبولیت کی نشانی یہی تھی۔ تو آپ کے لیے مال غنیمت کو خرچ کرنا حلال کر دیا گیا۔ چوتھی چیز، پوری زمین کو میرے لیے پاک بنایا گیا ہے۔ دیکھیں، اب ہم کسی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، دیکھیں نا، کسی جگہ بھی آپ جو ہے وہ سجدہ کر سکتے ہیں، تو یہ پوری زمین جو ہے، یہ مٹی جو ہے، یہ پاک اور صاف ہے۔ چوتھی بات، پوری زمین کو میرے لیے کیا بنایا گیا؟ سجدگاہ بنایا گیا۔ اب یہ پہلے یہ تھا کہ یہ گرجوں میں کرتے ہیں، یہ یہودی بھی، یہ عیسائی بھی اپنی اپنی عبادتگاہوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن مسلمان کسی جگہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اور یہ ساری زمین اس کے لیے مسجد ہی مسجد ہے۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ کہ مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا ہے، ہاں؟ پوری مخلوق کا نبی۔ وہ ارسلت الی الخلق کافتن، مجھے تمام مخلوقات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ارسلت الی الانس والجن جميعا، مجھے انسان اور جنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا مجھے تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پوری مخلوق میں کون ہے؟ جنات ہے، حور ہے، غلمان ہے، فرشتے ہیں، امتیں ہیں، امتوں کے نبی بھی شامل ہیں۔ یہ تو ذی روح ہیں، فرشتہ، انسان، حور و غلمان ذی روح ہیں۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف ذی روح کا نبی ہوں، بلکہ فرمایا میں پوری مخلوق کا نبی ہوں۔ مخلوق میں ذی روح بھی شامل ہے، مخلوق میں جو روح والا نہیں وہ بھی شامل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مخلوق میں مکین روح والا بھی ہے، مخلوق میں مکان جو روح والا نہیں وہ بھی شامل ہے، مخلوق میں زمان بھی شامل ہے۔ سارے مکانات کے نبی آپ ہیں، ہمارے نبی سارے مکینوں کے نبی ہیں، سارے زمانوں کے نبی ہیں، سارے مکانوں کے نبی ہیں۔ مکانوں میں دنیا بھی شامل ہے، مکانوں میں برزخ بھی شامل ہے۔ حضور یہاں کے بھی نبی ہیں، حضور وہاں کے بھی نبی ہیں، قیامت میں بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی قیامت کے بھی نبی ہے، دنیا بھی بنی تھی تب بھی وہ نبی تھے، جب نہیں بنی تھی تب بھی آپ نبی تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا، جب مشرکین نے کہا نا کہ اے اللہ اگر یہ دین محمد سچا ہے تو ہمارے اوپر پتھر، آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں دردناک عذاب دے دے، اللہ نے آسمان سے پتھر کیوں نہیں برسائے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں یہ استغفار کرتے رہیں، یا دوسرا فرمایا کہ یہ آپ اس میں موجود ہیں ان لوگوں میں، تب تک جو ہے میں ان پہ عذاب نہیں برسانے والا۔ تو میں عذاب نہیں برساؤں گا جب تک آپ موجود ہیں، نہ پتھر برسیں گے۔ اور اگر آپ مکہ سے نکل کر مدینہ بھی چلے گئیں گے پتھر نہیں برسیں گے، کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اسی طرح یہ پورا انہوں نے ایک پوری گردان لکھی ہے اس پہ کہ آپ جو ہیں موجود ہیں ان میں، اور ہم اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، اس لیے کہ انت فیہم کا جو حکم ہے ابھی تک موجود ہے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ آیت منسوخ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انت فیہم، آپ موجود ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں مجموعی طور پہ ہلاک نہیں کرے گا۔ یعنی چیدہ چیدہ جو ہے نا، چیدہ چیدہ جگہ پہ عذاب آتا رہتا ہے نا، سکھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے، زلزلہ بھی آتا ہے، سونامی بھی آتا ہے۔ مجموعی طور پہ جیسے ہلاک ہوتے تھے، پچھلی امتیں ہلاک ہوتی تھی، پوری امتیں، اس طرح آپ کو ہلاک نہیں کریں گے اس نبی کی امت کو۔ تو آپ کیا ہیں؟ اس میں بھی آپ یکتا ہیں، اس کے بارے میں آپ یکتا ہیں۔ یہ ایک فتویٰ بھی یہاں پہ ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، پرانے گزرے ہیں، اور دیوبند والے بہت زیادہ ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی جن کا نبی ہو ان میں بھی زندہ ہوتا ہے۔ مکہ کے نبی مکہ میں زندہ، مدینہ کے نبی مدینہ میں زندہ، زمین کے نبی زمین پہ زندہ، فرش کے نبی فرش پہ زندہ، عرش کے نبی عرش پہ زندہ، یہاں کے نبی یہاں زندہ، وہاں کے نبی وہاں زندہ۔ تو پھر مان لیجئے کہ نبی یہاں بھی زندہ تھے، نبی وہاں بھی زندہ ہے، یہاں کے بھی نبی ہیں، وہاں کے بھی نبی ہیں، یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہے، تو وجہ خود حضور نے فرمائی کیا کہ یہ آخری چیز یہ ہے کہ ختم بی النبیون، مجھ پہ نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ کو تمام مخلوقات کی طرف بنا کر بھیج دیا، نبی بنا کر بھیج دیا ہے، اس لیے آپ بس آخری ہیں، آپ مکمل ہیں، اکمل ہیں، انسب ہیں، افضل ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کوئی کتاب آنے کی یعنی اس کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ، آپ کو پتہ ہے کہ ابن تیمیہ کو بہت کوٹ کرتے ہیں جو دوسرے لوگ ہیں، جو اہل سنت جماعت کے علاوہ لوگ ہیں، وہ بہت ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں انہوں نے ایک ان کا فتویٰ ہے، ذرا میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ بنی آدم کے صالحین میں سب سے افضل محمد ہے، بنی آدم میں سے
سب سے افضل کون ہے؟ محمد ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے ان کی تخلیق اللہ کی بامقصد حکمت عملی کا نتیجہ تھا، کائنات میں کسی اور مخلوق سے بڑھ کر۔ اسی لیے تخلیق رسول کی تکمیل اللہ نے بالکل بے عیب یعنی پرفیکٹ آپ کی تخلیق کی ہے۔ حضرت آدم اور ان کی اولاد آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ آپ نے خود فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت لکھا گیا تھا جب آدم اپنی تخلیق کی مٹی کے مراحل میں تھے، اس وقت بھی میں پیغمبر تھا، یعنی میری نبوت کا فیصلہ ازل سے ہو چکا تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق کا وقت ظاہر ہوا، لیکن اس میں روح پھونکنے سے پہلے جس طرح اللہ تعالیٰ بندے کی روزی، عمر، اعمال، مصائب یا خوشی کا فیصلہ جب پیدا کرتا ہے، لیکن اس میں روح پھونکنے سے پہلے کر دیتا ہے۔ اللہ کا ازل سے یہی فیصلہ تھا کہ آپ کو نبی بنا کر بھیجنا ہے اور آپ کو تمام لوگوں میں افضل بنانا کر بھیجنا ہے، اور آخری تخلیق چھوٹے جاندار ہیں، ان سب میں آپ جو ہے نا سب سے افضل مخلوق ہیں، آپ ہیں۔ بہرحال یہ سارا انہوں نے یہی ان کا بھی عقیدہ تھا کہ آپ سب سے افضل ہیں، اور پھر انہوں نے حدیث پہ بھی بات کی کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے کہ نہیں اور وہ کیا، لیکن سارا جو کل ملا کے انہوں نے بتایا ہے اپنا عقیدہ، وہ یہی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس میں مختلف فتاوی جات ہیں، پوری دنیا کے فتاوی جات ہیں، سعودیہ کا، لبنان کا، شام کا، مصر کا، اور یہ پاکستان میں بہت سارے ہیں، انڈیا کا۔ یہ سارے میں آپ کے تھوڑے جتنا میں پڑھ سکتا ہوں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے دلائل دیے ہیں نا، وہ دلائل ہمیں چاہیے صرف۔ یہ دیکھیں یہ منہاج القرآن کا جو فتویٰ ہے لاہور کا، اور یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، میرے استاد بھی ہیں، انہوں نے کیا بتایا کیا، کسی نے سوال کیا، انہوں نے جواب میں دلائل پیش کیے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ امر طے شدہ ہے کہ تمام مخلوقات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی افضل ترین ہستی ہے۔ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس قصہ مختصر یہی ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ترین ہیں۔ اس میں جو شک کرے اس کا ایمان بھی مشکوک ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ اے میرے حبیب، آپ کی رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے۔ پھر اس فیصلے میں جو آپ صادر فرمائیں گے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا نا، دو لوگوں میں اختلاف ہو گیا، آپ کو حاکم بنائیں گے۔ پہلی تو یہ بات یہ کہ آپ کو حاکم بنائیں، اس کے بعد جب آپ فیصلہ دے دیں تو اپنے دلوں میں تنگی نہ پائے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، میرے حق میں نہیں ہوا۔ اگر تنگی آ گئی تو یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں گے تو یہ مومن ہوں گے، اگر اس پہ انہوں نے تھوڑی سی بھی بات کی تو وہ مومن نہیں رہیں گے۔ یہ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، 65 نمبر آیت ہے۔ اچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جہانوں کے لیے رحمت ہونا تمام مخلوقات سے افضل نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کی شان یہ بھی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ شان دیکھیں کہ نبی مکرم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ یعنی کہ جو مومن ہے نا، مومن کی جانوں کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیغمبر، ان کا پیغمبر، یہ جو ہمارا یہ پیغمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم مومنین کے جانوں سے زیادہ جو ہیں وہ ان کے حقدار ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کے جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمام جو مومنین ہیں ان کی مائیں ہیں، وہ یہ شان آپ کو عطا فرمائی۔ تو یہ افضل ہونے کی دلیل نہیں، یہ دلائل دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور دلیل، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ جو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ رسول اللہ کی طرف آئے، آپ سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جسے میں اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے اور تمام لوگوں سے زیادہ قریب نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک آپ نے کوٹ کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حشام کی ایک روایت کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ تھما ہوا تھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा महबूब तर ना हो जाऊं। हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, अब मुझे अपनी जान से भी ज्यादा आप महबूब हैं। इस पर आपने फरमाया, ए उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। ये सारी अहादीस, इसके बाद ये सारी अहादीस मोहब्बत पे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या आखिर में बताया किया, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत का सिरे से इनकार करना कुफ्र है। अगर कोई आपका कोई इनकार ही कर देना कि नहीं नहीं आप अफजल नहीं है, तो ये कुफ्र है। ये मिनहाजुल कुरान का फतवा बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इससे कुरान और हदीस की सरीह नुसूस का इनकार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस के तस्करे वाली सही अहादीस को महज इसलिए ज़ईफ साबित करना कि उनमें से आपकी अफजलियत बयान हुई है, तो ऐसा शख्स बदबख्त भी है, बदअकीदा भी है और गुमराह भी है। ये है फतवा इस पे मिनहाजुल कुरान का। अब मैं आपको जरा दूसरा फतवा दिखाता हूँ। ये देखें, देवबंद, दारुल उलूम देवबंद का जो इंडिया में है, उन्होंने क्या, उनसे किसी ने पूछा कि सऊदीया वाले, उनसे पूछा गया कि सऊदीया के जो उलमा हैं, क्या वो रसूलुल्लाह को अफजल मानते हैं कि नहीं तमाम मखलूकात में। उन्होंने कहा कि पहला जुमला तो ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सऊदीया के उलमा को आप उन्हीं से पूछें कि वो क्या कहते हैं। लेकिन अगर वो दावा करते हैं कि हम हम्बली हैं, जबकि वो नहीं है, अगर वो कहते हैं कि हम हम्बली हैं, तो हमारे पास तो उनकी किताबें मौजूद हैं। ये कह रहे हैं, देवबंद वाले कह रहे हैं कि हमारे पास उनकी किताबें मौजूद हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशरफुल खल्क, अफजलुल अंबिया और सैयद वलद आदम कहा गया है। उन किताबों में जो सऊदी की तरफ से छपी हुई फ्री लोगों को देते हैं, उनमें भी ये लिखा हुआ है कि आप सबसे अफजल हैं, तमाम मखलूकात में अफजल हैं। और फिर उन्होंने उस पर दलाइल भी सारे दिए हुए हैं, तफसीरों के भी दलाइल दिए हैं, अहादीस की भी उन्होंने दलाइल दिए हैं। और पके पके उन्होंने बताया कि तमाम बनी आदम का सरदार हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हदीस पाक के मजमून से यह साबित बात हुई कि रसूलुल्लाह तमाम मखलूकात बशमूल फरिश्ते अंबिया से अफजल हैं और अशरफ है, और यही अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। देखा आपने, ये दारुल उलूम देवबंद का भी यही इसी पे फतवा आ गया। अब मैं आपको डायरेक्टली जो है उनका, वहाबियों का जिसको कहते हैं, ये सऊदीया के जो मुफ्ती हैं, फौजान साहब, उनका, अब्दुल्ला इब्न अब्बास का, इनके शंकीती, और ये बहुत सारे बड़े, इनके बड़े बड़े नाम ये लेते हैं अपने अकाबिर के, उन सब का मजमूई फतवा उन्होंने यहाँ दिया। किसी ने उनसे पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खैरुल बशर हैं, और क्या वो खैरुल खल्क हैं, क्या वो इंसानों के अफजल तरीन हैं या मखलूकात के अफजल तरीन है। सवाल ये किया गया है, समझो बात को, कि इंसानों के अफजल है या फिर तमाम मखलूकात के अफजल तरीन है। उस पे उन्होंने कहा कि जाफी नसूस कसीरा, हमें बहुत सारे जो है ना वो नसूस में, यानी कुरान और हदीस में, किताब और सुन्नत में हमें ये बयान कर दिया गया है कि हमारे जो नबी हैं मोहम्मद, उनकी रिफ़ात, कि उनका जो मकान है, उनका जो मकाम है, उनकी जो अजमत है, रिफ़ात है, वो हमारे ऊपर वाज़े हो गई है। और हमें ये पता लगा कि अल्लाह ताला ने उनको अपने लिए ख़ास करके रखा हुआ है, ख़ास है। उस पे जो है ना सारा उन्होंने बताया, फिर अहादीस को कोट किया, जो अभी हमने अहादीस को और आयात को कोट किया। और आप पे आपका फजल है, आपका अल्लाह ताला का फजल है आपके ऊपर है मेरे हबीब। ये सारी अहादीस और फिर वो सारी रातें, जितनी भी हम, जो भी हम बयान करते होते हैं, वो सारी बातें उन्होंने बयान करके फिर उसके बाद कहा कि इत्तफ़क़ल मुस्लिमूना, मुसलमान शर्क और गर्ब वाले सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आप तमाम मखलूकात में अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल हैं आप। इसी पे उन्होंने सारा ये फतवा दिया हुआ है। और ये इनके बड़े बड़े लोग हैं, और ये मैंने नाम बताए हैं आपको कि उनका भी फतवा इसी पे है कि तमाम मखलूकात में अफजल हैं, न कि सिर्फ इंसानों के अफजल हैं। अच्छा, इसके बाद ये देखें आप, ये हमारे जो हैं, ये हमारे शयूख हैं मिस्र के। मिस्र आपको पता है, मिस्र का पता होना चाहिए आप सबको, चूंकि मैं मिस्र से पढ़ा हुआ हूँ, आपको पता होना चाहिए कि सऊदीया के अलावा तमाम जितने भी आप, जितने ममालिक हैं अरब के, वो सब सुन्नी लोग हैं। जो आप जैसे सुन्नी हैं वो वैसे ही सुन्नी है वो सारे के सारे। ये सिर्फ सऊदीया में जो है ये लोग आ गए थे, और उन्होंने खिलाफत उस्मानिया, जो कि सही हनफी सुन्नी लोग थे, उनके जो है वो सियासत पे भी उन्होंने कब्जा किया। और फिर उन्होंने आपस में बंदर बांट करके मजहब का भी वो ठेकेदार बन गए। और उन्होंने जो जितने सुन्नी थे, हमारे अकाबिर थे, उनको सबको निकाला वहां से, और उनको खामोश कराया गया जुल्म और सितम करके उन पे, और उनको जलावतन किया और उन पे जुल्म किया, और उस सबको खामोश कराया गया। वरना बाकी सारे ममालिक में सारे सुन्नी हैं। तो ये मजालिस जो होती हैं मिस्र में, चाहे जामिया अजहर के अंदर है, उनके यूनिवर्सिटी में है, या चाहे मस्जिद में है, या चाहे उनकी खानकाहों में है, वो सब के सब सुन्नी है, जैसे आप सुन्नी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई खुद को बरेलवी कहे, देवबंदी कहे, वो सब बराबर हैं।
سارے سنی ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، خود کو بریلوی کہنا، خود کو دیوبندی کہنا، یہ گمراہی ہے، اور خود کو ڈبے میں بند کرنا ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، یہ غیروں کا یہ ہمیں دیا ہوا ٹائٹل ہے، ہم سنی ہیں اور خود کو سنی رکھیں، یہ سارے سنی ہیں۔ اور اسی بات پہ یہ بات ہو رہی ہے، لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ما ہوا دلیل ان النبی افضل الخلق، کہ تمام مخلوقات میں رسول اللہ افضل ترین ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ اس پہ انہوں نے سارے دلائل دیے، نیچے بھی بہت ساری ویڈیوز ہے، اور بتایا کہ جناب رسول اللہ سب سے افضل ہے، اور یہ مصر کا میں نے آپ کو بتایا، اس کا ان کا فتویٰ بھی موجود ہے ہمارے پاس، اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد یہ شام کا ہے غالباً یا پھر یمن کا ہے، انہوں نے بھی اسی پہ پوری بحث لکھی ہے، پوری بحث، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام مخلوقات میں افضل ترین ہے، اور دلیل سب سے پہلے انہوں نے بتائی ہے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ ہم نے پیغمبروں کو درجات دیے ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، ہم نے موسیٰ سے بات کی، بہت زیادہ بات کی، اور ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور وہ چھوٹے تھے تو ہم نے ان سے باتیں کہلوائی، یہ ساری صفات موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبروں میں شان والے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے پیغمبر سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، کیونکہ ان پیغمبروں کو جو پیغمبری ملی ہے، نبوت ملی ہے، وہ ہمارے نبی کے توسط سے اور وسیلے سے ملی ہے، ان پہ ایمان لائے ہیں تو ان کو نبوت ملی ہے۔ اس کے بعد میں انہوں نے بہت سارے دلائل دیے ہیں، وہ اب میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں سارے کے سارے، لیکن یہ سارے دلائل موجود ہیں، یہ عربک میں ہیں، اور وہ سارے صرف قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور حدیث سے انہوں نے بیان کیا ہوا ہے، اور پھر آپ کی شان بیان کی ہے خوبصورت ترین انداز سے، بہترین انداز سے، وہ ان کا بھی فتویٰ یہی ہے۔ اس کے بعد بھی یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی ہے، اب یہ شاید یہ پتہ نہیں شاید مصر کا ہے یا اس کے علاوہ کسی کا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کیا بیان کیا ہے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام جو ہے وہ مخلوقات میں افضل ترین ہے۔ اس پہ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھیں اعلیٰ نسب ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ اعلیٰ نسب ہے، اس پہ انہوں نے جو ہے ایک دلیل انہوں نے پیش کی، اور پھر وہ حدیث پاک، صحیح حدیث پاک انہوں نے پیش کی کہ رسول اللہ کا جو نسب ہے، خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا نسب سب سے اعلیٰ افضل ہے تمام مخلوقات میں۔ اللہ نے مخلوق کی طرف دیکھا، ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، انسانوں میں اور غیر انسانوں میں، مجھے انسانوں میں رکھا، پھر انسانوں میں دیکھا عرب رکھا اور اجمیوں میں رکھا، مجھے عرب میں رکھا چونکہ عرب افضل تھے، پھر اپنے رسول اللہ نے ایسے کم کرتے کرتے پھر لے کے آئے کہ کنانہ میں اللہ پاک نے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں پھر جو ہے اسماعیل السلام کی اولاد میں جو ہے نا کنانہ کو پسند کیا، کنانہ میں پھر بنی ہاشم کو اور قریش کو پسند کیا، اور قریش میں سے پھر جو ہے وہ مجھے چنا، بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے پھر مجھے چنا، یہ نہیں سارا آپ نے بتایا کہ یہ سارے افضل لوگ ہیں، اللہ پاک نے مجھے افضل میں رکھا، تو اعلیٰ نسب ہیں، یہ بات سچی اور پکی بات ہے۔ اس کے بعد دوسری انہوں نے کہا کہ انسانیت پر احسان عظیم آپ نے ہی فرمایا، دیکھو اللہ پاک، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے نا، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی احسان جتلایا نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمت تھی کہ میں نے آپ کو بھیجا انسانوں کی طرف، اس کی نعمت اس پہ آپ نے جتلایا ہے باقاعدہ سے، اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے کرم فرمایا، احسان فرمایا مومنین پہ، کہ ان کی طرف ان میں سے ایک رسول کو بھیجا جو کہ ان کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، یہ لوگ پہلے جانتے نہیں تھے تو اللہ پاک نے کرم فرمایا ان پہ رسول اللہ کی وجہ سے۔ تو یہ ایک تو ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، نعمت کا احسان جتلایا۔ اس کے بعد روشن چراغ آپ کو فرمایا، روشن چراغ، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، اور آپ سراج منیر ہیں۔ اس کے بعد فرمایا مشفق اور مہربان ہیں آپ، اس لیے یہ سارے پہ دلائل دیا انہوں نے۔ اس کے بعد یہ بہت سارے دلائل ہیں اس کے بعد، اور تورات و زبور میں جو آپ کی صفات ہیں، انجیل میں جو آپ کی جو جو جتنے بھی دلائل ہیں وہ سارے بیان کیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ دعائے ابراہیم ہے اور بشارت عیسیٰ ہیں، آپ اتنی سارے دلائل ہیں، میں اب یہ سارے پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو یہ شیئر کر دوں گا، مہربانی کر کے ایک دفعہ ٹائم ملے آپ کو تو اس کو آپ نے ضرور مطالعے میں لے کے آنا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ نا ایک کتاب ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور وہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے، اور آپ کو الگ سے آپ کا ذکر کیا ہے، اس کا نام ہے الاربعین فی فضائل النبی الامین، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا۔
اس میں آپ نے وہ تمام احادیث جو ہیں اور آیات بھی وہ آپ نے جمع کی ہیں، جس سے افضلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور کس کس جو ہے وہ پہلو سے افضل ہیں وہ بھی آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ درج کی ہیں۔ اور یہ ساری احادیث اربعین ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس سے پہلے نا آپ دیکھیں گے کہ یہاں آیات ساری کی ساری درج ہیں۔ یہاں کیا لکھا ہے کہ آپ خیر الخلق ہیں نفسن و بیتن، کہ آپ خود بھی افضل ہیں اور آپ کا گھرانہ وہ بھی افضل ترین ہے، حسب و نسب وہ سب سے افضل ہے۔ یہ اس پہ بہت ساری احادیث ہیں بخاری کی، اور یہ ساری احادیث اس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے لیے۔ آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے، یہاں دیکھیں ذرا اس کی صرف فہرست پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی شاندار کتاب ہے یہ۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شرف اور کمال اور حسب نسب کی افضلیت کا بیان، حضور کے اختیارات اور باذن اللہ کائنات میں تصرفات کا بیان، حضور کے علم کا کائنات کی تمام چیزوں پر محیط ہونے کا بیان، حضور کے خاتم النبیین ہونے کا جو ہے بیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے نبی ہونے کا بیان، حضور کی شان عطا اور مخلوق کے لیے قاسم ہونے کا بیان، حضور کا اپنی امت پر گواہ ہونے کا بیان، حضور کا علمی وسعت اور مخلوق کے تمام احوال سے آگاہ ہونے کا بیان، حضور کے دست اقدس میں تمام خزانوں کی چابیاں دے جانے کا بیان، حضور کے دیکھنے اور سننے کا اعجازی پہلو اور شان، حضور کے خطاب اور بیان کا اعجاز، اللہ تعالیٰ کے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمانا، آپ کا منصب شفاعت عظما، آپ کا روز حشر مقام محمود، آپ کا روز قیامت انبیاء کا امام ہونا، رسول کے رفعت ذکر کا بیان، حضور کے متبعین کی کثرت اور فراوانی کا بیان، اللہ تعالیٰ کا حضور کے وسیلے سے حضرت آدم کا درگزر فرمانا، حضور کے ہمزاد مسلمان ہونا، یعنی جنات اور یہ ہمزاد، حضور کے تمام یعنی جو اللہ پاک نے شیطان دیا ہوتا ہے ہر انسان کو دیا ہوتا ہے وہ تابع ہو گیا، حضور کے تمام انبیاء کرام اور رسل الزام پر فضیلت کا بیان، حضور کے جملہ فضائل اور کمالات اور کرامات سے مشرف ہونے کا بیان، حضور کا روز قیامت سب سے پہلے قبر انور سے جلوہ افروز ہونے کا بیان، حضور کے روز قیامت عظمت اور ظہور شرف کا بیان، حضور کا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا بیان، حضور نبی اکرم کا جنت میں تمام مخلوقات سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ والا ہونا، حضور کے اسماء مبارکہ کا بیان، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ افضل ہیں، حضور کے عالم بشری میں بے مثلیت اور یکتائیت اور انفرادیت کا بیان، حضور کی انتہائی تعظیم اور تکریم میں صحابہ کرام کے معمولات مبارکہ، حضور کے دیدار سے صحابہ کرام کو حاصل ہونے والی بے پایا مسرت، اور اس طرح کی کثرت ہے۔ یہ میں پڑھتا جاؤں گا تو آپ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ شان اتنی خوبصورت اتنی زبردست کتاب ہے۔ آپ یہ صرف یہ جو احادیث ہیں اربعین کی جو احادیث ہیں، یہ احادیث باحوالہ موجود ہے۔ آپ کو جتنی بھی احادیث ابھی تک میں نے پڑھی ہیں، اگر آپ کو حوالہ چاہیے نا تو صرف یہ کتاب کافی ہے آپ کے لیے، قرآن کی تفسیر ہو یا احادیث ہو، جو بھی ہو آپ کو زبر زیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی۔ یہ بہترین کتاب ہے، آپ کو میں شیئر کروں گا، آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے جو نبی ہیں اللہ پاک نے ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو خود جو ہے وہ اس بات پہ فخر ہوگا کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اب یہ ساری آیات اور احادیث ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے یہ احادیث پڑھتے پڑھتے کہ ہمیں ایک اور رات بھی دو راتیں شاید اسی پہ لینے پڑ جائیں کہ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جس سے آپ کی افضلیت کا ثبوت ملتا ہے، اور ہم تو خوش ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی امتی جو ہوگا وہ تو رسول اللہ کی نعت پڑھنے سے کون خطرائے گا؟ ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا دیا دیا۔ ہم ساری رات یہی بیٹھے رہتے ہیں، پورا ہفتہ پورا مہینہ میں بیٹھا رہا کہ میں صرف یہ تلاش کرتا رہوں کہ میرے نبی کو اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا ہے، کیا کیا عطا فرمایا ہے، میں وہ لسٹ تیار کرتے رہا، وہ لکھتا رہا لکھتا رہا لکھتا رہا، وہ کتنی راتیں۔ اور ایسا کوئی بدبخت امتی بھی ہوگا جو صرف یہ تلاش کرتا رہے کہ میرے رسول کو کیا نہیں پتا، کیا نہیں ہے ان کے پاس، اوروں کو کیا دیا، اوروں کو کیا دیا جو آپ کو نہیں دیا، کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا کیا قصور ہے آپ کے اندر، کیا کیا جہاں جہاں غلطی کی آپ نے نعوذ باللہ، وہ یہ تلاش کرتا پھرے۔ بتاؤ کون سا امتی جو ہے وہ افضل ہے؟ ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت والے، ہم اپنے نبی کی شان اور آپ کی عظمت شان اور آپ کی رفعت
اس کے چرچے کرتے ہیں، اور ہم صبح و شام ہم تھکتے نہیں ہیں یہ بیان کرتے کرتے۔ وقت کا دامن جو ہے وہ ہمیشہ کم رہا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اگر لکھنا چاہو تو یہ ساری دنیا کے شجر جو ہیں وہ سارے قلم بن جائیں، اور ساری سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کامل نہیں وہ لکھ سکتے۔ لیکن اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے اور جو جو کرم فرمایا ہے آپ پہ، وہ لکھنے کے لیے بھی عمر چاہیے، پوری پوری عمر چاہیے کہ وہ بندہ لکھے سمجھے۔ سمجھنے کے لیے تو عمر کم ہے، بالکل کم ہے، کہ وہ سارے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں آخر میں انہوں نے جو فتویٰ دیا، میں نے وہ آپ کو وہ کوٹ نہیں کیا، کہ جو انہوں نے فرمایا ہمارے ائمہ نے، کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی جو شان ہے، جب ہم سمیٹنے بیٹھ گئے تفاسیر سے، قرآن سے، حدیث سے، تو ہمیں یہی پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا رسول اللہ کی حقیقت کسی پر آشکار نہیں، کسی پر۔ تو کیا کیا ہم نکالیں گے تفاسیر میں سے، کیا حدیث میں سے نکالیں گے؟ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ حدیث آپ نے مطالعہ کرنی ہے۔ ایک یہ کتاب ہے، ایک دوسری کتاب یہ ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء اور مرسلین پر فضیلت کا بیان۔ یہ اس میں پوری یہ 40 ہے، یہ بھی آپ کو بہت ساری احادیث میں مل جائیں گی اور باحوالہ ملیں گی، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ بخاری شریف میں آئی ہے، اور یہ مسلم شریف میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ کہاں کون سی تفسیر میں ہے، وہ سارا آپ کو یہاں لکھا ہوا مل جایا کرے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، آپ نے یہ احادیث نہیں پڑھی ہوں گی۔ میں اگر اگر آپ اجازت دیتے تو میں آپ کو اور بھی 1 گھنٹہ اور پڑھاتا، اور یہ ہمیں یہ ساری احادیث پڑھ کے سناتا آپ کو، اور آپ خوش ہوتے اس بات پہ کہ ہمارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا کیا کرم فرمایا ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ وکان فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سب سے عظیم فضل فرمایا ہے، یعنی سب کچھ دے دیا، سب کچھ عطا کر دیا، خزانے کی جو کنجیاں ہیں وہ آپ کو عطا کر دی ہے، ساری کنجیاں آپ کے پاس ہیں، جنت کی بھی۔ اور جو بھی جب آپ دروازے پہ پہنچتے ہیں تو وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آپ جس بھی آسمان پہ جاتے معراج کی رات، اور جب قیامت میں آپ جب جائیں گے حساب کتاب کے بعد، تو کیا فرمایا کہ کوئی نبی داخل نہیں ہوگا جنت میں جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور جب تک میری امت داخل نہیں ہوگی جنت میں، کوئی نبی کسی امت کو لے کے داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ ہر دروازے پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ جب فرشتہ اندر سے پوچھے گا کون، تو آپ فرمائیں گے محمد، تو وہ کیا کہے گا؟ ہر کوئی بھی حدیث آپ جا کے دیکھ لیں، ہر فرشتہ یہی کہے گا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ میں محمد کے علاوہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں۔ تو جنت کے دروازے ہوں یا پھر آسمانوں کے دروازے ہوں، ان سب پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے، کہ آپ کی خاطر ہی تو پیدا کیے گئے ہیں یہ سب کچھ۔ اور اولیاء اللہ اس سے آگے جاتے ہیں، بہت آگے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، ہمارے سارے اما کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ مقام ملاقات ہے، یہ قیامت کا دن جو ہے یہ ملاقات کا دن ہے۔ کون گھبرائے گا قیامت کے دن؟ کون محشر کے دن گھبرائے گا؟ جب آپ جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوں گے، اور قیامت کے دن کی پیاس کس کو لگے گی؟ جب اس کو حوض کوثر کے جام پلائے جائیں گے، تو یعنی زمزم سے آپ پیتے ہیں تو زمزم دوبارہ آپ کو پیاس لگتی ہے، لیکن جب کوثر کا پانی پیئیں گے تو کسی کو پیاس نہیں لگے گی۔ جب رسول اللہ شفاعت عظمیٰ کے لیے ہیں تو آپ کو کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ یعنی یہ یہاں تک وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جنت میں اگر جنت مانگنی ہے تو جنت، جیسے صحابی نے کہا تھا نا کہ ہم تو گھبرائے ہوئے ہیں اس بات پہ ہیں، اور دلوں میں یہی ہمارا دکھ ہے، ہمیں جو کھا رہا ہے کہ دنیا میں تو ہم آپ کے پاس چلے آتے ہیں فوراً، لیکن قیامت میں کیا کریں گے جب آپ انبیاء کے پاس ہوں گے؟ اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ تو آپ تو اتنے اعلیٰ فردوس میں ہوں گے، ہم کیا کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تمہاری دنیا میں محبت ہے۔ اور حضرت انس نے ایسے کہا کہ تمام صحابہ کرام میں اتنی خوشی تھی کہ ایسی خوشی صرف ان کو اسلام لانے پہ ہوئی تھی، ایسی خوشی ان کو ملی، اور انہوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ ہماری محبت رسول اللہ سے ہے۔ تو وہ جنت کو مقام ملاقات سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، اور تمام انبیاء کرام، اہل بیت اور صحابہ کرام ہوں گے وہاں پہ، بڑے بڑے شہداء، صدیقین اور صالحین وہاں ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا صرف اتنا کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو شان عطا فرمائی ہے وہ کسی بھی اور پیغمبر کو عطا نہیں کی، اور جب پیغمبر کو عطا نہیں کی تو سمجھ جاؤ کہ بشر کی سب سے افضل جو صورت ہے وہ محمد ہے۔ اور کیا
جو فرشتے ہیں وہ افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ اس پہ ابھی ہم نے 9 بجے پڑھا اس بات پہ کہ عقیدہ کیا ہے اہل سنت جماعت کا. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ پیغمبروں سے افضل نہیں ہیں. پیغمبر افضل ہیں تمام فرشتوں سے. اور جو صالحین ہے، جو ایمان لائے اور جو صالحین ہیں، وہ بھی فرشتوں سے افضل ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کی جو دنیا ہے وہاں سے بھی وہ افضل ہیں، ہمارے پیغمبر افضل ہیں. اور جو جنات کی دنیا ہے ان سے بھی افضل ہمارے پیغمبر ہیں. تو یہ کل ملا کے جتنا کچھ بھی ہے، ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت کا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے شفا شریف میں کہ اجماع ہے اس بات پہ امت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، اندازہ کریں مٹی، وہ مٹی بھی خانہ کعبہ اور آسمانوں، زمینوں اور عرش تک اور لوح محفوظ سے افضل ترین ہے. جائے کہ رسول اللہ خود ہوں، آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہے، وہ مٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی افضل ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تاکہ آپ لوگ خود اس کو دوبارہ بھی پڑھنا چاہیں تو دوبارہ بھی پڑھیں. یہ سارا کچھ میں شیئر کر دیتا ہوں، گروپ میں ڈال دیتا ہوں، سیرت رسول والے گروپ میں، تاکہ آپ لوگ خود بھی مطالعہ کر سکیں. اور کوئی کتاب ہو تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسا ہے اس موضوع پہ، کوئی خطاب، کوئی بات ہو تو ضرور شیئر کریں. اور گروپ میں جو ہے وہ مزید چیزیں ایڈ نہ کیا کریں تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ادھر نہ جایا کرے، بلکہ صرف توجہ جو ہے مرکوز کریں آج کے موضوع پہ. اور یہی شان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام تمام مخلوقات میں افضل ہیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس کچھ مواد ہے تو ضرور میرے علم میں اضافہ فرمائیے گا. سلامت رہیں احباب. آپ سب نے جو ہے وہ برداشت کیا پورا گھنٹہ، تو آپ کی سماعتوں کا شکریہ، آپ کے وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، نوازش. آپ کو اسی دن کے لیے جو ہے نا میں نے یہ پڑھاتا رہا کہ یہ دن آئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے اور یہ نعتیں پڑھتا رہوں اور آپ سنتے جائیں. اور پورا گھنٹہ میں جو ہے وہ اس کی ریہرسل کروں اور میں آپ کو پڑھاؤں پورا گھنٹہ، اور آپ پورا گھنٹہ جو ہے وہ سنیں. بعض اوقات دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، یہ سب میرے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ ذہن میں رکھیں، جو باقی مہمان آئے ہیں وہ ان کو وہ بھی سن لیں کہ دیکھیں، بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مقدمہ، جیسے میں نے آج یہ مقدمہ پیش کیا کہ رسول اللہ افضل المخلوقات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو وکیل ہو، وکیل، وہ وکیل کیس کو صحیح طریقے سے پٹ کر سکے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس کو جو ہے اچھا وکیل مل جائے. ٹھیک ہے؟ تو وکیل کا کمزور ہونا جو مقدمہ ہوتا ہے اس کی کمزوری کی علامت نہیں ہوتی. میں بتانا، میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ نے دیکھا کہ اگر میرا انداز نہیں اچھا، میرے بولنے کا انداز اچھا نہیں، یا اس میں خامیاں ہے، یا میں سپیڈ سے بولتا ہوں، چیخ کے بولتا ہوں، یا میں سلو بولتا ہوں، تو اس سے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچتا مقدمے کو. کہ مقدمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام مخلوقات میں افضل ترین ہیں. اس سے کوئی بھی جو ہے نا بندہ جو ہے وہ انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ بات ہے. بہرحال آپ سب کا بارے دیگر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور یہ سارا کچھ سنا آپ لوگوں نے. انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ، کل کے لیے بھی میں چاہوں گا، میں بھی بلکہ میں نے شیئر کر دیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. انشاءاللہ کل ایک نیا موضوع ہوگا انشاءاللہ، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث کو اور فتاوی جات کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی مشورہ ہے آپ کے ذہن میں، کوئی بات ہے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کریں پلیز. کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے اب آپ اس حوالے سے یا اس کے علاوہ؟ چلیں پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، پھر اس کو اسی کو رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.